फाइवर पर एक इंतबाह शेयर किया गया फाइवर की जानिब से कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है, जो जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो डाउन हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ऑर्डर्स लेट हो सकते हैं। अच्छा, जो लोग फाइवर यूज़ करते हैं और उनसे अगर आप रब्ता करें या वो खुद ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा बड़ी आम सा ये इंतबाह है। और अक्सर जो मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में या दीगर मकामात पर, दीगर मौक़ों पर जब ये पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो इस तरह का इंतबाह फाइवर की जानिब से यूजुअली शेयर किया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स लेट हो सकते हैं। तो इस वजह से ये ख़बरदार किया जाता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि एक इंतबाह शेयर किया गया फाइवर की जानिब से, और इसको प्रोपगेट पीटीआई की जानिब से ये किया गया कि जैसे कोई डिजिटल मईशत पर बहुत बड़ा कोई कदगन लगा है और उसकी वजह से ये फाइबर पाकिस्तान में बंद होने जा रहा है। और फाइबर के बारे में जो लोग यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, उनके बारे में ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर दूं कि फ़ाइबर के ज़रिए 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी 400 से 500 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। और इसकी तादाद में, इसके यूज़र्स की तादाद में, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल में ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो आप समझ लें 600-700 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी इससे कमाते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी बंदिश लग जाना, जो प्रोपगेट किया जा रहा था कि ये बंदिश है पीटीआई की जानिब से, वो एक अजीब सी बात थी और ये हुकूमत के अगेंस्ट जा रही थी। बिलफर्ज अभी हम इस प्रोपेगेंडे को सही माने या ना माने, ये एक अलग बात है। हम रिसेंटली देख रहे हैं मुल्क की 2 आला अदालतों में इसके मुतालिक केस भी चल रहा है। कुछ बयान नहीं बन पड़ रहा हुकूमत से कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन इसकी वजह हमारी नज़र में क्या है, इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि एक शख्स है, उसके घर पे कुछ लोग आते हैं, रोज़ाना गालियाँ देते हैं। वो शख्स 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, तीसरे दिन गले से पकड़ लेगा। ऐसा ही रियासत ने किया है। कुछ लोग, एक ग्रुप पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, पाक फ़ौज को, यहाँ तक कि उनके शोहदा और उनकी फैमिलीज़ तक को नहीं छोड़ा जाता। और जो चीज़ पाकिस्तान मुखालिफ बन पड़ती है उसको सपोर्ट किया जाता है और उसकी बुनियाद पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसकी प्रोजेक्शन की जाती है कि जैसे पाकिस्तान में हालात खुदा न खास्ता कश्मीर जैसे या किसी भी मकबूजा इलाके जैसे हैं। बलूचिस्तान का वाक़या हो, इसी तरह की दीगर कोई भी वाक़यात हों, ऐसा लग ये रहा है कि कोई तालिबान की तरफ से दहशतगर्दी हो रही हो, टीटीपी की तरफ से, या बलूचिस्तान में शोरश के वाक़यात हों जिसमें हमारे फ़ौजी जवान जानों का नजराना पेश करते हैं और अपने वतन पर अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। तो उस तरह के वाक़यात में एक सियासी पार्टी की जानिब से लग ही रहा था कि रियासत पाकिस्तान गलत है और वो दहशत गर्द, वो खवारिज सही हैं। तो इस प्रोपगंडे को रोकने के लिए अभी हम बिलफर्ज मान लेते हैं कि जी हुकूमत के सर ये सेहरा जाता है कि फाइबर बंद हो गया जी, बाकी मामलात ख़राब हो गए। आपने देखा होगा रिसेंट पास्ट में व्हाट्सएप स्लो डाउन हुआ था, इंटरनेट के मसाइल थे ओवरऑल भी, और व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेजेस डाउनलोड नहीं हो रहे थे और वीडियो और पिक्चर्स भी डाउनलोड नहीं हो रही थी। मसाइल हैं, हुकूमत इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर रही है। जैसा कि इत्तलात है, हुकूमत ने इस चीज़ को एटलीस्ट एक्सेप्ट किया है कि एक नेशनल फायरवॉल जिसकी तनसीब का पहला जब मरहला था उसमें नाकामी हुई, उस वक्त भी स्लो डाउन हुआ। उसके बाद 1 डेढ़ हफ्ते बाद दोबारा अटैम्प्ट ये हुआ है, उसके बारे में इत्तलात थी कि वो कामयाब हो गई चीन की तरफ से। चीन ये फायरवॉल नस्ब कर रहा है और मुतज़ाद इत्तलात हैं कि 20 अरब में और या 45 अरब में डील हुई है और उसके ज़रिए से 5 या 6 लेयर्स में ये सिक्योरिटी, ये मॉनिटरिंग का निज़ाम लाया जा रहा है। और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की खबरें भी हैं कि निज़ाम ऐसा है कि आप अगर घर बैठे पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान मुखालिफ कोई चीज़ अपलोड भी कर रहे हैं तो वो अपलोड तक भी फायरवॉल रोक सकती है। इस तरीके से मॉनिटरिंग होगी। अच्छा, हुकूमत ये कर रही है तो क्या ऐसा नहीं किया जाना चाहिए? क्या हमारे शोधा के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को कहीं से इमदाद मिलनी है, उसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेशन हो रही है उसको नहीं रोकना चाहिए? और फिर चलें, आप हुकूमत में आने के लिए सियासी पार्टियाँ आपस में लड़ती हैं, हमने देखा है। बीइंग अ कराचीआइट मैं समझता हूँ कितनी गंदी और कितनी दहशतगर्दाना सियासत भी होती रही है पाकिस्तान में। लेकिन हम ये समझते थे कि कराची में जो कुछ हो रहा था वो बस वर्स्ट था, हो चुका। लेकिन हमने फिर ये देखा कि पीटीआई ने बहुत से मौक़ों पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान
میں شاید اس وقت سب سے زیادہ ووٹرز، آپ کسی بھنگی سے بات کریں یا کسی بلینئر سے بات کریں، وہ کہتا یہ ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، ووٹر ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس پہ بحث بھی نہیں کر رہا. لیکن ان کے لوگوں کا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی کانفلکٹ ہے تو ریاست کے خلاف کیا بات ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ، اگر آپ پرسنلی بھی ان سے کوئی کانفلکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی خواتین کو ہٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ تربیت ہوئی کہاں سے؟ 9 مئی ہوا، 9 مئی کے 3-4 دن بعد 13 یا 14 مئی 2023 پی ٹی آئی کے چیئرمین خان صاحب، سابق چیئرمین خان صاحب بانی، وہ آئے اور اس وقت ان کی کوریج پہ پابندی تھی. وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آئے لائیو اور انہوں نے بولا ایک ورڈ پاکستان کے لیے، ایک گالی، پاکستانی قوم کے لیے ایک گالی، کہ پاکستانی قوم کیا یہ ہے جو کچھ نہیں سمجھے گی؟ فوج کے خلاف کیا میری وجہ سے احتجاج ہوا ہے؟ اس وقت انہوں نے اس کو ایک طرح سے اون کیا کہ 9 بھائی میں نے ہوا ہے تو کیا جی، ان کی اپنی غلطیاں. اور غلطیاں کیا تھی کہ جی وہ فوج پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا، آج کی بات ہے، یوتھ کنونشن سے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی خطاب کیا. اور ان کا جملہ ایک یہ تھا، میں اس کو ایز اٹ از کوٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کی تشریح یہ تھی کہ جو سوشل میڈیا پہ ہی جان کی سی کیفیت ہے، جو پروپیگنڈا ہے، اس سے ہماری یوتھ کو محفوظ رکھنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کو ریاست پاکستان نبھا بھی رہی ہے. نیشنل فائر وال کی تنصیب، جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ہم ڈکٹیٹرز جیسے ایران، چائنا یا رشیا میں ہوتا ہے اس طرح کے نظام کی طرف غالباً جا رہے ہیں. لیکن جب معاملات بے لگام ہو جائیں گے، پاکستانی قوم کے لیے وہ ورڈ یوز کیا گیا جو خان صاحب نے یوز کیا. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا 2012، ویسے تو تواتر سے واقعات ہر سال ہی ہوتے ہیں، 2022 میں چند سال کے بچہ تھا یا بچی تھی، اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی تھی اور غالباً اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اس کے 4 دن بعد تحریک انصاف کے اس وقت کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایچ بی او کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ مرد روبوٹس نہیں ہیں. خواتین کے ریپ کیسز سے متعلق ان سے سوال ہوا تھا کہ خواتین جب اس طرح کے لباس پہنیں گی تو مرد روبوٹ نہیں، ایسے واقعات ہوں گے. تو آپ نے ایک حد ختم کر دی کہ ہمیں بجائے اس کے کہ شرم پیدا کی جاتی مردوں میں کہ آپ خواتین کے خلاف اس طرح کے سوچ بھی نہیں رکھ سکتے، اور ہمارے تو بچے اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ریاست کے خلاف، سسٹم کے خلاف، معاشرے کے خلاف، ہمارے نارمز کے خلاف آپ نے اس طرح کا زہر بھرنا لوگوں کے دماغ میں شروع کر دیا کہ آج ہم اس طرح کے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن اور باقی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں. مانتا ہوں میں ڈیجیٹل معیشت کے خلاف ایک طرح کا ایک بلاکیج ہے جس کی وجہ سے مسائل وقتی طور پہ پیدا ہوں گے. لیکن اگر آپ گالی نہیں دیتے تو ریاست کو ایک کام نہیں کرنا پڑتا. آپ نے گالی کا کلچر عام کیا. کیا ہم بھول جائیں کہ مریم نواز، میں کہتا ہوں سیاسی اختلاف کریں آپ، لیکن اس میں کچھ صحت مندانہ اختلاف ہونا، کچھ پازیٹیو چیز ہو، پرفارمنس ورسز پرفارمنسز ہونا. لیکن مریم نواز کی فوٹو شاپڈ تصویریں چست لباس کے ساتھ، آپ نے کیا ان کا باپ، ان کا شوہر، ان کا اولاد یہ چیزیں نہیں دیکھتی ہوگی؟ کیا آپ ان کی ماں کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کس طرح کی تصویریں آپ لا کے دے رہے ہیں؟ پھر مریم اورنگزیب، کیا نام رکھا گیا ان کا، اور میں بیان بولنا بھی نہیں چاہتا. اب اختلاف کرنے میں اتنا نیچے گر گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب مہرنگ بلوچ کا یا کسی بھی بلوچستان میں کسی بھی تنظیم کا احتجاج ہو رہا ہے تو اس تنظیم کے احتجاج کو یا اس کے معاملات میں کچھ اگر کلنگز ہوئی ہیں یا کچھ معاملات خراب ہوئے ہیں تو اس کو فوج کے خلاف ٹرن کرنے کے لیے کوشش کرنا، پارا چنار کے معاملات کو غلط طریقے سے لے آنا، خیبر پختونخوا میں دیگر جو معاملات ہو رہے تھے اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ خوارج ہمارے ملک کا حصہ ہیں، وہ شہید ہیں، ہمارے پاک فوج کے جو لوگ ہیں وہ شاید افغانستان یا پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، وہ شہید نہیں ہیں، جو ایک زمانے میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے کہا بھی تھا. اس کے علاوہ عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا، جج زیبا تو میں دیکھ لوں گا. ایک خاتون کو آپ یہ دھمکی دے سکتے ہیں؟ آپ امیجن کریں، آپ کا کسی سے کانفلکٹ ہوتا ہے، آپ کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں، اور وہاں کھڑا کے بول رہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، وہ بھی ایک جج، پھر جا کے آپ کو معافی مانگنی پڑی. پھر میں اور کچھ، شہباز گل صاحب آج کل وہ یوٹیوب پہ بہت ایک معتبر انداز میں آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا. میں کہتا ہوں سسٹم کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. ان کے خلاف قانونی طور پہ جو بھی معاملات تھے وہ چلنے چاہیے تھے، لیکن ہم نے جو ان کا دیکھا، ان کی سانس اکھڑ رہی تھی، ان کی آوازیں نکل رہی تھیں، چیخ رہے تھے وہ،
وہ جو ہم ٹی وی پہ چیزیں دیکھتے تھے وہ تکلیف دیتی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے جب وہ حکومت میں تھے, اسپوکس پرسن تھے, پنجاب حکومت کے اسپوکس پرسن تھے, فیڈرل میں وزیر اعظم کے, اس وقت وہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ ایک شو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, غالباً کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کا انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا تھا ان کی گورنمنٹ نے, اس پر وہ شو ہو رہا تھا. کاشف عباسی صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ شو وہ اینکر کر رہی تھیں. نہ وہ اینکر کو بھی پرسنل ہو گئے تھے, غریدہ فاروقی سے بھی پرسنل ہو کے ان کو ہٹ کرنا, ان کو وربلی ہٹ کرنا, ان کے معاملات, دیگر معاملات کو ایسے مین اسٹریم میڈیا پہ غلط انداز میں, فحش انداز میں بیان کرنا, جو ڈیبیٹ سے ہٹ کے پھر پرسنل لیول پر چیز آ جاتی ہے. تو لوگ جو دیکھتے تھے انہوں نے بولا صحیح ہے, یہ اینکرز لڑکیاں ساری ایسی ہوتی ہیں اور ان کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. کیوں میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی, ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے سب سے زیادہ ووٹرز ہوں, آپ قوم کا اسٹیئرنگ وہیل بن جاتے ہیں. آپ جہاں قوم کا دماغ, مزاج, اخلاقیات گھمائیں گے وہاں وہ گھوم جائے گی. شہباز گل صاحب کا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پنجاب میں جس کا بیوی مر جاتی ہے وہ رنڈوا ہوتا ہے, اور جس کا شوہر مر جاتا ہے, وہ کیا ورڈ یوز کیا تھا, میں اس کو یوٹیوب پہ بھی نہیں بولنا چاہوں گا, بڑا ہی غیر مہذب لفظ تھا. پھر ایک فیمیل رپورٹر بہت بڑے چینل کی, انہوں نے بولا کہ آپ کو اس بیان میں شرمندگی, انہوں نے بولا آپ کو پنجابی آتی نہیں ہے, پنجاب میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب پنجابیوں کو بھی آپ نے رگیٹ دیا اپنے پولیٹیکل فوائد کے چکر میں. پھر شہباز گل کا یہ بیان تھا کہ شہباز شریف کا فون کا ڈیٹا اگر لوگ دیکھ لیں تو کان سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں آ جائے. لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بھی جملہ روانی میں کہہ گیا تو مجھے بھی نہیں اچھا لگ رہا, میری بھی فیملی دیکھے گی, بولیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا. تو یہ مین اسٹریم میڈیا پہ آپ لوگوں نے چیزیں آ کے کہی ہیں, اور پتہ نہیں کس بات کا زام تھا کہ آپ لوگ رکتے ہی نہیں تھے. آج وہی تربیت جس کی وجہ سے ریاست پاکستان کو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن, نیشنل فائر وال کی طرف جانا پڑا ہے. کیونکہ نہ ریاست چھوڑی آپ نے, نہ سوسائٹی, نہ کسی کی پگڑی چھوڑی, نہ چادر چھوڑی, نہ دوپٹہ چھوڑا. مطلب آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ عراق کے بعد کی جو عراق میں جو سچویشن ہے وہ بنانا چاہ رہے تھے, لیبیا بنانا چاہ رہے تھے, سیریا بنانا چاہ رہے تھے. آپ خدا نخواستہ جو بھی جنگ میں شورش زدہ علاقے ہیں, آپ ان کو, پاکستان کو وہ بنانا چاہ رہے تھے. اب اگر ریاست پاکستان ان چیزوں کو کرو کر رہی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. مانتے ہیں کہ آپ کی بات 10-20% صحیح ہے, پابندیاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں کہوں گا شکریہ عمران خان صاحب ہے. وہ 126 دن کا جو دھرنا تھا جس میں کیا کیا نہیں بولا گیا. اور پھر اس کے علاوہ مراد سعید صاحب کے ساتھ جو عبد القادر پٹیل نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اچھی چیز تھی, لیکن مراد سعید صاحب نے اسی فلور آف دا ہاؤس جس نے ان کو پہچان دی, اسی کی ٹیبل, اس کے ڈیسک پہ کھڑے ہو کے وہ جو مناظر پیش کیے وہ تاریخ میں پوری دنیا میں کور کیے جاتے ہیں. آپ انڈیا کو ہیڈ لائنز دیتے ہیں کہ وہاں کی پولیٹیکل پارٹی, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, اپنی ریاست, اپنی فوج, اپنے شہداء, اپنے لوگوں کے خلاف یہ بات کر رہی ہے, اور ٹل ڈیٹ یہ چیزیں جاری ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ تھے, سپریم کورٹ کے خلاف بیان دیا, پھر اس کے بعد معافیاں مانگنی پڑی. طاقت میں کا ٹائم تھا ان کا, وہ پاور میں تھے, وہ بھول چکے تھے کہ ہمیں ایک حد اپنی متعین کرنی ہے, اس کے اندر ہی رہنا ہے. پھر وہ مشاہد اللہ سے جھگڑا ہوا فلور آف دا ہاؤس پہ فواد چودھری صاحب کا, اس میں جس طرح کے جملوں کا ایکسچینج ہوا وہ بہت ہی غیر مناسب تھا. اسپیکر بیچارے بولتے ہی رہ گئے. پھر رانا ثناء اللہ کے ٹویٹ پہ انہوں نے کہا تھا, فواد چودھری نے جوابی ٹویٹ کیا تو بولا تھا کہ جس ڈنڈے پہ آپ بیٹھے ہیں وہ, میں حیران تھا. پھر اسپیکر صاحب جب آخری دن چل رہے تھے اور اسپیکر قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے, وہ لفٹ میں جا رہے تھے, اور جیو نیوز کے ایک بہت بڑے صحافی نے, بہت معتبر صحافی نے ان سے کچھ سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنے منصب کا غیر ذمہ دارانہ استعمال کیا, تو انہوں نے ان کو بہن کی گالی دے دی. تو جب آپ نے سسٹم کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا ہے تو آج ہم اسی کو تو بھگت رہے ہیں. آپ ملک کے لیے مخلص تھے نہیں تھے یہ تو بحث بعد میں ہوگی. سسٹم کے ساتھ کیا کیا, معاشرے کے ساتھ کیا کیا, یہ وہی معاملات ہیں. یہ آج جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور سے ایک شخص ڈیفنس سے گرفتار کیا گیا جس نے ایک فیک نیوز کی ٹویٹ نے 2-3 سطروں نے برطانیہ میں آگ لگا دی. برطانیہ جیسے معاشرے میں جہاں عدم برداشت کا عنصر بہت کم ہے, وہاں پہ ہنگامے پھوٹ پڑے. یہاں سے وہ مسلیڈنگ انفارمیشن گئی. تو آج جو مسلسل کیا جا رہا ہے ہماری قوم کو, اس کی وجہ سے ہماری قوم متنفر ہو رہی ہے فوج سے, ریاست سے, پاکستان کے وجود سے. اس کو روکنے کے لیے اگر کچھ کر رہی ہے گورنمنٹ, میں مانتا ہوں ڈکٹیٹرشپ ہے, میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن اس کے ذمہ دار آپ ہیں.
آج بھی میں کہتا ہوں کہ اب 22 اگست کو جلسہ ہے، مزاج انداز کو تھوڑا سا بدلیں. لوگ آپ کی طرف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھیں، آپ لوگوں کو صحیح راہ پہ چلائیں. آپ پولیٹیکل اختلاف کریں، ریاست، فوج، ہمارے شہداء، ہمارے وجود سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ.